जी जनाब, वेरी वेलकम बैक माय डियर लिसनर्स, माय डियर व्यूवर्स। वंस अगेन एजाज बशीर आपके साथ साथ और मॉर्निंग शो में वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको कहते हैं। और मुझे पता है कि बहुत से लोग अपने अपने घरों से निकल गए हैं और जो घरों से नहीं निकले वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि आज आपको पता है कि जुम्मे का दिन है। जुम्मे का दिन बाकी दिनों की निस्बत से बहुत ज़्यादा मसरूफ गुजरता है और इसके साथ साथ इंसान को रिलीजियसली पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज़बरदस्त किस्म की इंसान को तैयारी करनी पड़ती है और साथ साथ मस्जिदों का रुख भी होना ही होता है। लेकिन जो लोग ऑफिस में जा रहे होते हैं और साथ साथ काम काज पे जा रहे होते हैं और साथ बिजनेसेस पे जा रहे होते हैं, वो घरों से तैयार होकर निकलते हैं। और क्या ही कहना है जनाब, जुमे का जो दिन होता है इंसान को कामी लिबास में तो आना पड़ता है। उनका वेस्ट कोट होता है और साथ साथ उनकी जो हमारे कौमी जो लिबास होता है, इसमें कमीज शलवार होती है, मैक्सिमम यही वियर की जाती है। और जिसने पूरे महीने में, अगर मैं ये समझता हूँ, या पूरे हफ्ते में मैं ये समझता हूँ कि उसने कमीज शलवार नहीं पहनी होती, लेकिन आज के ऐसा स्पेसिफिक डे है कि अल्लाह तबारक तआला ने इस यौम को जो सरदारुल अय्याम कहा गया है, क्योंकि ये तमाम दिनों का ये सरदार दिन होता है, इसलिए इसकी जो अहमियत है सबसे हर के है और सबसे निराली है, सबसे अलग है, सबसे बहुत ज़्यादा है। तो इसको महलूज़ खातिर रखते हुए जो इसका प्रोटोकॉल है, जो इसकी इंपॉर्टेंस है, हम सब पे आया हैं। तो जनाब, आप अपने घरों से निकल गए हैं और जो आप अपने घरों में बैठे हैं वो नाश्ता कर रहे होंगे। अगर नाश्ता नहीं किया तो फिल फॉर नाश्ता करना, ये नहीं है कि आप हमें बाद में कहेंगे आपका नाश्ता कहीं ठंडा हो गया। तो जनाब, ब्रेक में जब मैं गया था उसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि हमारे साथ ज़बरदस्त किस्म के स्कॉलर्स मौजूद होंगे, क्योंकि आज आपको पता भी जुम्मे का दिन है और उसके साथ साथ क्या है जनाब, आज रबीउल अव्वल का पहला दिन है। और हमारे इस ट्रांसमिशन में, हमारे स्टूडियो में, जो आज इस ट्रांसमिशन की, इस स्टूडियो की और इस प्रोग्राम की जो रौनक बने हैं, सबसे पहले मैं आपको तारुफ करता चलूँ। जनाब मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद इम्तियाजुल हक नूरानी साहब हमारे साथ हैं। जामिया इस्लामिया इरफानुल कुरान मुज़फ़्फ़राबाद में मोहतमिम है और तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह निसाब का तक़ाबली मताला और पाँचवीं वफ़ाक़ के निसाब की रोशनी में इन्होंने किताब लिखी है और मुसन्निफ़ भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप बहुत दूर से आए, आप खैरियत से पहुँचिए? जी खैरियत से पहुँच गया। अल्लाह ताला दारंगी खुशियाँ अता फरमाए। उनके साथ साथ हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही मोहसिन, और हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि जो हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन से लेकर आज तक वो जितने भी ट्रांसमिशन हुई, इस्लामी ट्रांसमिशन हुई हैं, और उनमें वो हमारे साथ साथ रहे हैं। और बगैर किसी बिला किसी तारीफ़ और बगैर किसी तातुल के उनके पास जाऊँगा। जनाब मेरी मुराद मारूफ मजहबी स्कॉलर ख़तीब पाकिस्तान जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम मुहियुद्दीन ज़ियाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का एहसान है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुमे का दिन है और मैं ये समझता हूँ कि आज रबीउल अव्वल का पहला दिन है और इसकी मुनासबत से आज आपसे बातचीत होगी और बहुत इंशाअल्लाह कुछ हम सीखेंगे और हमारे तमाम जानने वाले, हमारे तमाम सुनने वाले, देखने वाले आपसे बहुत सीखेंगे। बहुत शुक्रिया कि हम तशरीफ़ लाए। और सना खान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुल्क पाकिस्तान के नामवर नातख़्वाह में इनका शुमार किया जाता है। जनाब मेरी मुराद जमाल नवाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से हैं, अल्लाह ताला खुशियाँ अता फरमाए। सबसे पहले हम बढ़ेंगे हमारे साथ हैं नूरानी साहब। नूरानी साहब, आप हमें ये बताइए, हमारे तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, कि आज आपको पता भी है कि रबीउल अव्वल का पहला दिन है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद का ये जो अजीम शान महीना है, इसकी मुनासबत से आपको ये बताएं कि नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब पैदा किया गया और उसकी रोशनी में जो भी जो इस दुनिया, रहती दुनिया तक जो उनका उजाला है और जो उनकी शमा है, जो उनकी हिदायत है, और साथ साथ जो आज से 1400 साल पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, एक मकसद उन्होंने हमारे सामने रखा था। लेकिन देखिए कि आज 1400 साल गुजर गए हैं, इसके बावजूद भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो उस वक्त उन्होंने इरशादात फरमाए थे, आज भी हम देखते हैं, हमारी ये आज की जो इंसानियत देखती है कि वो आज प्रूव हो गई। क्या कहेंगे नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोहतरम जनाब एजाज बशीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। उसके बाद आपके सवाल की तरफ आता हूँ। कुरानी मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया। अक्सर मुफस्सिरीन ने, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने, इमाम बग़वी ने, और उसके अलावा रूहुल बयान में, इन तमाम तफसीर में, और इमाम खाज़िन ने तफसीर सावी में, इन सब में इस नूर से मुराद आक़ाए दो जहाँ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया गया। नूर मुस्तफ़ा की तख्लीक कब हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बार जबरील आमीन आए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जबरील से पूछा
اے جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل آمین نے کہا یا رسول اللہ میں نے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے چوتھے حجاب پر ایک ستارہ دیکھا، وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد آیا کرتا تھا اور اس ستارے کو میں نے 70,000 بار دیکھا۔ تو آقا دو جہاں جان کائنات معلم و مقصود کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ستارہ میں ہی تھا۔ اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پیدا کی ہیں۔ 5 کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، قال قلت یا رسول اللہ بی ابی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، مجھے آپ یہ بتائیں اس بارے میں خبر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال یا جابر و جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے نوری مصطفیٰ کو پیدا کیا حضور نے فرمایا اس کے بعد فلما اراد اللہ تعالی، اللہ کی منشا نے جہاں چاہ، اللہ نے جہاں چاہ وہ نور مصطفیٰ سیر کرتا رہا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، جب اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا حضور نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، اس وقت لوح ولا قلم ولا شمس ولا قمر ولا انسی ولا جنی ولا جنت ولا نار، اس وقت جنت بھی نہیں تھی، دوزخ بھی نہیں تھی، کوئی آسمان بھی نہیں تھا، کوئی زمین بھی نہیں تھی، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور موجود تھا۔ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، ڈیوائڈنگ انٹو 4 پارٹس۔ اور فخلق من الجزء الاول القلم، نور مصطفیٰ کو جب اللہ نے 4 حصوں میں تقسیم کیا اس کے جزء اول سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا۔ ومن الثانی اللوح، نور مصطفیٰ کی پہلی تقسیم کے دوسرے جز سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو بنایا۔ ومن الثالث العرش، نور مصطفیٰ کی پہلی تقسیم کے تیسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا، اور چوتھے حصے کو دوبارہ ڈیوائیڈ کر دیا، 4 بار 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور یہ نور مصطفیٰ کی دوسری تقسیم تھی۔ نور مصطفیٰ کی دوسری تقسیم کے جزء اول سے اللہ تعالیٰ نے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بنایا، اور نور مصطفیٰ کی دوسری تقسیم کے دوسرے جز سے اللہ تعالیٰ نے کرسی کو بنایا۔ اور یہ وہ کرسی نہیں ہے کہ جس میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، اس کی بڑی زبردست وضاحت موجود ہے تفاسیر میں اور احادیث میں۔ اور نور مصطفیٰ کی دوسری تقسیم کی تیسری قسم سے اللہ تعالیٰ نے باقی سب فرشتوں کو بنایا، اور چوتھی قسم کو دوبارہ 4 حصوں میں اللہ نے تقسیم کر دیا۔ نور مصطفیٰ کی تیسری تقسیم کے پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو بنایا۔ نور مصطفیٰ کی تیسری تقسیم کے دوسرے جز سے اللہ تعالیٰ نے الاردین 7 زمینوں کو بنایا، اور نور مصطفیٰ کی تیسری تقسیم کے تیسرے جز سے اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بنایا۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی جان ہے اور اس کائنات کی اصل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین یتبعون رسول النبی الامی، لوگوں نبی امی کی اتباع کرو۔ تو اکثر لوگ اس امی سے مراد معاذ اللہ ان پڑھ کا ترجمہ لیتے ہیں، جبکہ لفظ امی ام سے ہے، اور ام بنیاد کو بھی کہتے ہیں، ماں کو بھی کہتے ہیں، چونکہ ماں ساری اولاد کی اصل ہوتی ہے، اولاد اس کے پیٹ سے جنم لیتی ہے، ماں کو بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ شہر کو القریٰ کہتے ہیں کہ ساری زمین، ساری کائنات میں یہاں پانی پھیلا ہوا تھا، اور مٹی کا سب سے پہلے جس جگہ سے آغاز ہوا وہ شہر مکہ ہے، بنیاد ہے، جی بنیاد ہے۔ اور اسی طرح الکتاب لوح محفوظ کو کہا جاتا ہے،
اور سورہ فاتحہ کو بھی ام الکتاب کہتے ہیں، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، سو جس چیز سے جس کا آغاز ہو رہا ہو تو اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ بینہ یہ بتا رہی ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، لوگوں اس نبی کی اتباع کرو جو ساری کائنات کی اصل ہے اور ساری کائنات کی بنیاد ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر آیات بینات سے اس کی تائید بھی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی جان بھی ہیں اور وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں اور معلم و مقصود کائنات بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا سو ان کی کونیت ابو البشر بھی رکھی اور ابو محمد بھی رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تو نے میری کونیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے آدم آپ ذرا عرش کو دیکھو۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کی عرش پر نور مصطفیٰ چھایا ہوا دیکھا، تو پوچھا یا اللہ یہ کیسا نور ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ محمد رسول اللہ کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ بہت زبردست طریقے سے علیہ وسلم کا جناب مفتی محمد امتیاز الحق نورانی نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کی ڈیٹیل ہمارے سامنے رکھ رہے تھے، اس کی اہمیت ہمارے سامنے رکھ رہے تھے کہ جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کو نبی امی کا مطلب غلط انداز سے لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ جو پڑھ لکھ نہیں سکتا، لیکن اس کا جو اصل جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ امی کہ مینس کسی بنیاد ہے، کسی چیز کی جو اوریجنیشن ہوتی ہے، کسی چیز کی جو تخلیق ہوتی ہے، تو جو مین جو اس کے یہاں پہ مٹیریل ہوتا ہے دیٹ از کالڈ ناؤن ایز امی، مینس کہ جو اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی پیروی کرتے ہوئے آج سے 1400 سال جب گزر گئے ہیں، آج بھی وہی دین اسی آب و تاب کے ساتھ اس کا ستارہ چمک دھمک رہا ہے، اور جب بھی اس دین کے اوپر کوئی بھی اونچ آئی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی آل کے ایسے عظیم الشان سید پاک ہیں اور ایسے شہزادے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی آل کی جو اس قوم کے سامنے آئے، ہر زمانے کے سامنے آئے، ہر زمانے کے فرعونوں کے سامنے آئے اور انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور لاج رکھی اور عظیم الشان قربانی دے کے اس دین کو آج بھی جاری ساری رکھا اور آج ہم تک پہنچایا۔ میری مراد جناب پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں کہ ان کا عرس پاک بھی جاری ہے، آج دوسرا دن ہے۔ میں بڑھوں گا، ہمارے ساتھ ہیں جناب خطیب پاکستان جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین ضیائی صاحب۔ سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جناب پیر صاحب کی زندگی کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں آپ ہمارے سننے والوں کو، ہمارے جاننے والوں کو اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پہلے تو بھائی اعجاز بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ، ہمیشہ آپ حسین موضوع اور لاجواب قسم کے پروگرام لاتے ہیں، اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضور اعلیٰ گولڑوی علیہ رحمہ ایک ایسی ہستی گزری ہیں جن کا نام تاریخ اسلام میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آل میں سے ہیں، اولاد میں سے ہیں اور حسنی سید ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے سادات دو قسم کے ہیں، ایک آل حسین ہے اور ایک آل حسن ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کی اولاد کو ہی سید کہا جاتا ہے، سادات کہا جاتا ہے، شرفاء کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسن پاک کی اولاد سے ہیں اور حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد سے ہیں۔ ان کی اولاد کے ایک فرد انڈیا کے ایک شہر امبالہ ضلع ہے وہاں پہ آئے اور وہاں سے حضور اعلیٰ گولڑوی علیہ رحمہ کے پردادا آپ جو ہے نا گولڑا شریف میں تشریف لائے، حضور روشن دین آپ کے جد اعلیٰ ہیں، وہ گولڑا شریف میں تشریف لائے اور یہاں آ کر ایک وہ ہیں اور ایک ان کے بھائی ہیں سید رسول شاہ صاحب،
وہ تشریف لائے اور یہاں پر انہوں نے خدمت دین کے لیے، چونکہ شروع سے حضور کی نسل ساری کی ساری خدمت دین میں جو ہے نا انہوں نے زندگیاں بسر کی ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دنیا کے جس کونے میں اگر یہ آپ دیکھیں کہ دین کا چراغ روشن ہے تو وہاں کوئی سیدہ زہرا کا بچہ موجود ہوگا جس نے اس دین کا چراغ جلایا ہوگا۔ دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں آپ، جہاں جہاں چلے جائیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام مٹ گئے، لیکن سیدہ زہرا کے بچوں کے جلائے ہوئے چراغ اس طرح روشن ہیں کہ وہاں جو ہے نا آج بھی ایک ہجوم لگا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حضور اعلیٰ گولڈوی علیہ رحمہ آپ بھی اس خاندان کا ایک چشم و چراغ تھے، بچپنے سے ہی آپ کا دین کی طرف ایک مادرزاد ولی تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے مہر مرین میں آپ کے حالات زندگی موجود ہیں، اس میں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ بچپنے میں ہی آپ سردیوں کے موسم میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ، وہ ایسا پانی ہوتا تھا کہ جس کے اوپر کورا جمع جو ہے نا وہ ہوتا تھا، بالکل ٹھنڈا پانی، اس سے کورا ہٹا کر جو ہے نا آپ اس ٹھنڈے پانی سے وضو فرماتے تھے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے۔ بچپنے کا عالم ہے، یہاں تک کہ یہ آتا ہے کہ جو ہے نا دروازے کی کنڈی کھولنے کے لیے آپ کا جو ہے نا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا تو کوئی شے نیچے رکھ کر وہ دروازہ کھولتے تھے، پھر باہر نکل کر نماز جو ہے نا کے لیے تہجد کے لیے وہ وضو فرمایا کرتے تھے۔ ایک بچپنے سے ہی ایسا شوق تھا۔ پھر دین قرآن جو ہے نا وہ آپ نے اپنے آبا و اجداد، اپنے والد گرامی، اپنے ماموں جان سے قرآن پاک کی تعلیم سیکھی اور جو ہے نا تفسیر وغیرہ کا علم جو ہے نا حضرت اپنے ماموں جان کی نگرانی میں، حضرت آپ کے استاد گرامی کا نام ہے مولانا غلام محی الدین صاحب گولڈوی، ان سے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ پھر فقہ اور علوم سیکھنے کے لیے مختلف جگہ پر آپ نے جو ہے نا سفر کیا۔ مشہور آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ علی گڑھ کے جو یونیورسٹی ہے اس سے ملحقہ ایک مدرسہ تھا، اس میں آپ زیر تعلیم تھے، جہاں آپ نے اقلیدس جو سائنسدان گزرا ہے، چونکہ جو سر سید تھا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مدارس کی جو طلباء ہیں ان کا شعور اتنا نہیں ہوتا، وہ تعلیم میں اتنے آگے نہیں جانے والے ہوتے، تو اس نے یورپ سے ایک اسکالر منگایا جو ٹیسٹ لینے کے لیے آیا اس مدرسے میں جہاں حضور اعلیٰ گولڈوی آپ زیر تعلیم تھے۔ تو آپ نے اقلیدس کے اشکال جو ہیں وہ اس پر اعتراض کر کے ایک نئی اشکال جو ہے نا شکل واضح کی، اور اس پر جو ہے نا تو جب وہ واپس گیا تو اس نے سر سید نے ریزلٹ مانگا، تو اس نے کہا، اس کا جو الفاظ تھے وہ کہنے والا تھا، جو اقلیدس کے حکمت پر بھی جو بندہ اعتراض کر کے اس کو بھی غلط ثابت کر دے، ان مدارس کے طلباء پر اعتراض نہیں کیا جاتا۔ تو یہ حضور اعلیٰ حضرت گولڈوی کے جو ہے نا آپ کے بچپنے میں وہ ایام ایسے ہیں کہ بڑا زبردست واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے، جو میرے مرشد گرامی حضور سیدی پیر حسین الدین شاہ صاحب نے بھی، آپ نے بھی سنا ہے، میرے منیر میں بھی موجود ہے، کہ کتاب کا ایک ایسا پیج آیا جب استاد نے کہا کہ وہ پیج وہاں سے مٹا ہوا تھا، اسباق نہیں تھے، تو استاد نے، چونکہ استاد آپ کو پتہ ہے نبض شناس ہوتے ہیں، تو آپ پہچان گئے کہ یہ بچہ کوئی صاحب نظر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کل یہ جو سبق نہیں لکھا ہو نا، یہ میں نے تجھ سے سننا ہے رات میں۔ تو استاد کو تو چونکہ پتا تھا وہ تعلیم کلمی نسخے تھے، تو آپ پریشانی کے عالم میں دن گھومتے رہے، ڈھونڈتے رہے، لیکن بسیار کوشش کے باوجود آپ کو نہیں ملا، تو ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرما تھے، تو وہ پریشانی کے عالم میں استغاثہ کیا حضور کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، تو درخت کے پتوں پر جو ہے نا وہ اسباق کے وہ جو سبق تھا وہ نمودار ہوا، وہ لکھا ہوا پایا گیا، تو آپ نے وہاں سے پڑھ کر یاد کر لیا۔ ایک روایت آتی ہے کہ وہ پتا گرا اور اس پتے پر جو ہے نا لکھا ہوا وہ سبق مل گیا، یا کوئی بزرگ آئے تو انہوں نے وہ پڑھا دیا۔ دوسرے دن جب آپ نے وہ سبق سنایا جو مٹا ہوا تھا وہاں پر،
تو استاد نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، یہ مصنف نے یہ تو نہیں لکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آج مصنف بنفس نفیس خود بھی آ جائے نا تو میں یہ کہنا جو ہے نا بجا رکھتا ہوں کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، مصنف غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ جو میں نے پڑھا ہے۔ تو آپ نے ایک تعلیم کا سلسلہ جو آپ کا تھا وہ آپ نے باقاعدہ جو ہے نا تعلیم حاصل کی ہے، علم سیکھا ہے، حالانکہ مادرزاد ولی تھے لیکن پھر بھی علم جو ہے نا شریعت کو پلے باندھنے کے لیے استاد کا سہارا لیا ہے، استادوں کے پاس گئے ہیں، شریعت کا دین جو ہے وہ شریعت پوری سیکھی بھی ہے اور سکھائی بھی ہے۔ اس لیے علم حق غیر از شریعت ہیچ نیست، اس لیے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ علم حق شریعت کے بغیر، حق کی معرفت، اللہ کی معرفت یہ شریعت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ جو بندہ ڈائریکٹ پہنچنے کی کوشش کرے نا بغیر شریعت کو چھوڑ کر، کہے کہ میں جو ہے نا شریعت کو چھوڑ کر، جی آپ کا مسئلہ شریعت کا ہے، ہم طریقت پہ چلنے والے ہیں، تو شریعت کے چھوڑ کر طریقت کا جو ہے نا وہ طریقت پہ بندہ چل ہی نہیں سکتا۔ شریعت کے اصولوں کی پیروی ضروری، جی بالکل، شریعت پر چل کر حق کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یہ لازمی اور ضروری جو ہے نا بلکہ حضور مجدد پاک کا قول تو یہ ہے کہ اگر شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی شخص ہوا میں بھی اڑنے والا ہو نا تو سمجھ لینا یہ شیخ الشیطان تو ہو سکتا ہے، شیخ الرحمن ولی الرحمن نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، شیطان کا ولی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہوا میں اڑنا کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شریعت مصطفیٰ پر کاربند رہنا اور اس پر عمل کرنا یہ جو ہے نا کرامت، یہ بھی جو ہے نا بڑا یہ کمال ہے۔ حضور اعلیٰ گولڈوی کا ساری زندگی خدمت دین میں گزری، آپ نے تعلیم و تعلم کو جو ہے نا اپنا پیشہ بنایا، اور آج بھی گولڈا شریف کی سرزمین پر آپ دیکھیں کہ حضور اعلیٰ گولڈوی کا قائم کیا ہوا مدرسہ آج بھی موجود ہے جہاں طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب میں ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اپنے تمام سننے والے دیکھنے والوں کی، کہ پیر مہر علی شاہ صاحب ان کو گزرے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا، اور جو ان کے اولاد میں سے آج بھی یہ فیضان پایا جاتا ہے اور یہ ان میں ذوق پایا جاتا ہے، اور یہ ان کا ایسا سلسلہ ہے کہ جو ان کے ساتھ جڑ گیا جی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ایسا نوازا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نوازا ہے۔ اور یہ جو بیعت کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ سلسلہ بیعت حضور اعلیٰ گولڈوی کا سلسلہ بیعت حضور پیر سیال خواجہ شمس الدین سیالوی علیہ رحمہ۔ اچھا یہ یاد رکھیے ذہن، یہ بیعت طریقت ہے، یہ بیعت خلافت اور جو حکومت کی بیعت ہوتی ہے جو خلیفہ وقت کی وہ نہیں ہے، یہ بیعت طریقت ہے۔ اور بعض اوقات یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ واجب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ تو حضور اعلیٰ گولڈوی کی بھی سلسلہ بیعت جو ہے نا حضور خواجہ شمس الدین سیالوی پیر سیال لجپال علیہ رحمہ آپ تک آپ سے ہوتی ہے۔ آپ نے سلسلہ چشت میں آپ سے جو ہے نا بیعت لی ہے، اکتساب فیض کیا ہے، آپ کو سلسلہ قادریہ میں بھی فیض ملا ہے، اور بالخصوص حضور اعلیٰ گولڈوی علیہ رحمہ آپ کا جو ہے نا زندگی کا جو روشن پہلو ہے وہ ختم نبوت پر آپ نے بہت زیادہ، جتنی خدمات آپ نے پیش کی ہیں اتنی شاہدی تاریخ میں کوئی شخص پیش کر سکتا ہے۔ حضور اعلیٰ گولڈوی کی ختم نبوت پر آپ کی خدمات کو دیکھ کر جو دین اسلام کے جتنے بھی مکتبہ فکر تھے وہ آپ کی سوچ پر متفق ہو کر متفقہ طور پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ختم نبوت پر جو فیصلہ حضور اعلیٰ گولڈوی حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا ہے وہ سب مکاتب فکر کا ہے، جو چاہے دیوبند ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، یا کوئی بھی مکتبہ فکر جتنے بھی تھے، سب نے اس بات پر جو ہے نا اتفاق کیا ہے کہ ختم نبوت پر ہمارا وہی فیصلہ ہے جو حضور اعلیٰ گولڈوی کا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت گولڈوی علیہ رحمہ نے ختم نبوت پر وہ تاریخ ساز مقدمہ لڑا ہے کہ جو رہتی دنیا تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور بہت کی، کیونکہ وہ ایسا مقدمہ تھا کہ جس کے مقدمے پر جاننا ہر مسلمان کے لیے، اسپیشلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جب بھی وار کیے گئے، جب بھی کوئی فتنہ یہاں پہ ظہور پذیر ہوا تو اس کو مٹانے کے لیے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی جانشین تھے جو آئے اور نہ صرف ختم کیا بلکہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک بھی دیا۔ تو جناب ہمارے
ساتھ ہیں جمال نواز صاحب، اور جب آپ یہاں پہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے تھے ہم نے کہا تھا کہ نعت وہ ہونے چاہیے، کیونکہ آج ربیع اول کا آج پہلا دن ہے، اسی کی مناسبت سے نعت ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پر جتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پر جتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ بہت زبردست جمال نواز صاحب، اور کیونکہ جو ٹرانسمیشن لائیو چل رہی ہے آپ کو پتہ بھی ہے، اور بہت سے لوگ ہمیں بار بار کانوں میں کہہ بھی رہے ہیں کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ ایک اور نعت، ایک چند اشعار جو آپ ابھی سوچ کے آئے تھے آپ نے نعت بھی پڑھنی ہے، یہ تو ہم نے کہا تھا آپ نے پڑھی ہے، اور منقبت بھی اپنے ساتھ ساتھ پڑھنی بھی ہے، لیکن چند اشعار کسی اور نعت کے پڑھیں اس کے بعد ہم علماء کرام تر پڑھتے ہیں۔ کون آیا اج دنیا تے ہویاں گلی گلی روشنایاں، ابراہیمی گلشن اندر
اندر عجب بہارا آیا تے جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہایا آزم لال حلیمہ لے گئی ہتھ ملدیاں رہ گئیاں دائیاں آمد ہے کس پیغمبر عالی مقام کی آنے لگی صدائیں آنے لگی صدائیں درود و سلام کی آنے لگی صدائیں درود و سلام کی اور جس نے نبی کی آل کو دل میں بسا لیا جس نے نبی کی آل کو جس نے نبی کی آل کو دل میں بسا لیا اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اور اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ انسان کو سمجھ کہاں انسان کو سمجھ کہاں ان کے مقام کی انسان کو سمجھ کہاں ان کے مقام کی آمد ہے کس پیغمبر عالی مقام کی سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے انداز سے بار کہہ رہے رسالہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ حاضر دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے۔ بڑھیں گے جناب امتیاز الحق نورانی صاحب جانب، اب یہ بتائیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنانا اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا خود بھی اپنا میلاد بنایا ہے، اس کا کیا ثواب کیا اجر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود بھی منایا۔ تاجدار کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو یوم الاثنین سموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میں اس دن پیدا ہوا ہوں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ کے اپنا یوم میلاد منا رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، ابو لہب کی لونڈی سویبہ اس نے جا کے اس کو حضور کی ولادت کی خوشخبری سنائی اور اس نے حضور کی ولادت کی نوید سن کے اپنی کنیز کو آزاد کر دیا۔ سو جب وہ مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور بعض روایات میں دیگر صحابہ میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اے دشمن رسول مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا، تیرے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا
سخت سے سخت عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن جس شہادت والی انگلی کے اشارے سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سن کر اپنی کنیز کو آزاد کیا تھا، پیر کے دن، سموار کے دن اس سے ایسا پانی آتا ہے میں پورے ہفتے کے عذاب کو بھول جاتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد اور حضور کی ولادت کی خوشی اگر کوئی کافر منائے، حالانکہ کافر کا کوئی بھی عمل صالح اس پر اس کو اجر نہیں ملتا، کوئی بھی نیک کام کافر کرے اس پر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا عمل ہے اگر کوئی کافر بھی مناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معروم نہیں کرتا۔ اس پر رویا کون تھا؟ البدایہ و نہایہ میں یہ روایت موجود ہے کہ شیطان 4 بار چیخیں مار کے رویا، ابلیس جس کا پہلے نام عزازیل تھا، یہ 4 بار چیخیں مار کے رویا، ان ابلیس رن 4 رنات، انہ حین لعین، پہلی بار وہ تب رویا جب لعنت کا پٹا اس کے گلے میں ڈال دیا، اس کو معلوم قرار دے دیا گیا، اور وحین احبط، جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا وہ تب بھی رویا، چیخ مار مار کے رویا، اور تیسری بار وہ کب رویا؟ البدایہ و نہایہ میں یہ روایت موجود ہے کہ وحین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ کے پیارے حبیب سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، شیطان چیخیں مار مار کے رویا۔ اور وحین انزلت فاتحۃ الکتاب، چوتھی بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی شیطان چیخیں مار کے رویا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر پورے جہان نے خوشیاں منائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہ کی چھت کے قریب کر دیا، اور اس سال سب کو بیٹے عطا کیے، اور حضرت آمنہ کہتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی نور محمدی میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، جبریل آمین نے جھنڈے لگائے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پہ، سارا جہاں خوشیاں منا رہا تھا، ایک ابلیس تھا وہ ناخوش تھا۔ تو نثار تحری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں مناتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ جی مفتی صاحب بھی جو ہے نا آپ کرتے ہیں، چونکہ میلاد کی بات ہو تو ہم سے رہا نہیں جاتا۔ سر میں آپ کی تو ویسے بیٹھ رہا تھا، ان کی آمد کے پھر تذکرے چھڑ گئے، اگر آپ اس کو ذکر میلاد پھر دل لبھانے لگا۔ اگر آپ اس کو انداز سے کریں میں تو تھوڑا سا اس کی طرف آنے لگا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ عبدالغفور ہزاروی علیہ رحمہ آپ فرمایا کرتے تھے، بزرگ تھے تو آپ فرماتے تھے کہ جب میلاد آتا ہے تو میں جوان ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو ان کی آمد کے پھر تذکرے چھڑ گئے، ذکر میلاد پھر دل لبھانے لگا، گل ستاں پھر بہار آ گئی، پھر چمن کا چمن مسکرانے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر جہان عالم نے خوشیاں منائی۔ اللہ عز و جل نے لوگوں کو جو ہے نا ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ مجھے مبارک دینے کے لیے ایسی 3 قد آور عورتیں تشریف لائی، تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ایک کہنے لگی کہ میں آدم کی زوجہ ہوا ہوں، ایک کہنے لگی میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، ایک کہنے لگی میں فرعون کی زوجہ آسیہ ہوں۔ کہا کس لیے آپ تشریف لائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج جس بچے کو تو نے جنم دیا ہے نا، تمہیں ہم مبارک دینے آئی ہیں کہ تو نے نبیوں کے امام کو جنم دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر حوریں تشریف لائی، حوروں کی ملکہ آئی، اور وہ آ کر مبارکباد دی سیدہ آمنہ کو کہ مبارک ہو کہ تو نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ امام الانبیاء ہے، وہ اللہ کا محبوب اس دنیا میں آیا ہے۔ اچھا، یہ تو فرشتے تھے جنہوں نے خوشیاں منائی، حوروں نے خوشیاں منائی، انسانوں نے خوشیاں منائی، جنات کی خوشیاں ہیں۔ روایت میں آتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی تو شرق و غرب میں درندوں، پرندوں، چرندوں نے ایک دوسرے کو مبارکیں دی، خوشیاں منائی،
بھائی کیا کس بات کی خوشی ہے کہ جس محبوب کی آمد کا انتظار تھا ہمیں، جس اللہ نے جس کی وجہ سے ہمیں بھی تخلیق فرمایا، جہان عالم کو وجود عطا فرمایا، آج اس نبی کی آمد ہے، سبحان اللہ، آج اس نبی کی تشریف آوری ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد پر جہان عالم کے چرند پرند نے بھی خوشیاں منائی ہیں، تو جو حضور کا امتی ہے، جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، کیوں نہ منائے، وہ کیوں نہ منائے؟ بھائی جہان عالم کی اور مخلوقات جس کو جو ہے نا صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا رشتہ ہے، وہ بھی خوشیاں منا رہی ہے، تو جسے یہ شرف حاصل ہو کہ اس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت شیخ محقق حضور شیخ محقق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ آل سعود کی حکومت سے پہلے مدینہ طیبہ کا یہ معمول تھا کہ میلاد شریف آنے سے پہلے پورا مدینہ سج جاتا تھا۔ 1400 سال پہلے کی تاریخ میں آپ کو سنا رہا ہوں، 1400 سال سے یہ معمول تھا کہ مدینہ طیبہ کی گلیاں، پوری گلیاں، پورا شہر سج جاتا، اور ہر گلی سے بچے، جوان، بوڑھے بس حضور کی نعتیں پڑھتے نکلتے تھے، حضور کا میلاد پڑھتے نکلتے تھے۔ یہ صرف طلع البدر علینا یہ ہم نے صرف سنی ہوئی ہے نا، وگرنہ عربی میں بے شمار اشعار ہیں حضور کی جو ہے نا ثناخوانی پر، حضور کے میلاد پر، اس چیز کی پر جو ہے نا دلالت کرتے ہیں کہ صرف ہم نے ہی حضور کا میلاد نہیں منایا، بلکہ 1400 سال وہی عرصہ بس جو ہے نا سٹاپ رہا جو حضور کا وصال ہوا۔ وصال ہونے کے بعد جو حضور کے صحابہ تھے، چونکہ حضور کے جانے کا انہیں غم زیادہ تھا، ٹھیک ہے، حضور کے آنے کی خوشی بھی تھی، خوشی تو حضور کے دور میں بھی منائی گئی نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے منائی ہے حضور کے آنے کا تذکرہ کر کے، اللہ کا احسان جو ہے نا اس کا شکر بجا لایا ہے، اور اس کی تحسین حضور نے خود فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضور کے وصال کے ماں بعد چونکہ حضور کے جانے کا غم زیادہ تھا، تو صحابہ کرام اس سے تھوڑا جو ہے نا دور رہے، حضور کے جو ہے نا اس غم میں کہ حضور کے جانے کا غم زیادہ ہے، وگرنہ حضور کے بعد بھی حضور کے میلاد کے تذکرے ہوتے رہے۔ سید صدیق اکبر کے دور میں بھی اس بات کا تذکرہ کر کے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بات کا تذکرہ کر کے ہمیشہ روتے تھے کہ ہمیں تو عزتیں حضور کے وسیلے سے ملی ہیں، حضور کے صدقے سے ملی ہیں۔ بس یہی میں حضور کے میلاد کی بات کیا کروں، میں سیدہ آمنہ کا جو ہے نا وہ جو عجبات تھے وہ جو دکھائے گئے، اور وہ جو میں کیسے وہ نورانی گھڑیاں دکھائیں گے جو نبی پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس کو اگر آپ اپنے انداز سے بیان کریں ہمارے سننے والوں کے لیے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور کا ولاد، آپ کو پتہ ہے ولادت یا میلاد بچے کی ولادت کہتے ہیں میلاد کو، اور میلاد کہتے ہیں پیدائش کو۔ تو پیدائش بچے کی جس طرح ماں کو پتہ ہوتی ہے کسی اور کو نہیں پتہ ہوتی، کیونکہ وہ بڑی تکلیفیں جھیل کر بچے کو جنم دیتی ہے۔ تو سیدہ آمنہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنم دیا تو کیا ہوا؟ تو بچہ جب جنم لیتا ہے تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، کہ میں نے دیکھا کہ مجھ سے نور جدا ہوا۔ یہ ایسا مرحلہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ بیان کرتے ہوئے ایک عجیب سی کیفیت بندے پہ طاری ہو جاتی ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں خرج منی نور، اے لوگوں میں نے دیکھا مجھ سے ایک نور جدا ہوا، ایک نور ظاہر ہوا، اس نور نے اس میرے کمرے کو، میرے حجرے کو روشن کیا، وہ روشنی پھیلتی پھیلتی اتنی پھیل گئی کہ میں اپنے حجرے میں موجود تھی، اپنے حجرے میں ہوتے ہوئے میری نگاہوں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ سیدہ آمنہ آپ دیکھیں مکہ پاک کی اس وادی کو اگر دیکھیں نا تو چاروں طرف پہاڑ ہیں، اور نیچے اس وادی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کاشانہ انور موجود تھا۔ لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہیں لوگوں گھر کا حجاب ہٹ گیا، پہاڑوں کے حجاب ہٹ گئے، راستوں کے حجاب ہٹ گئے، میں اپنے حجرے میں مکہ میں بیٹھی ہوئی
اپنے بچے کو جنم دے رہی تھی، میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے، اس نور، اس روشنی میں اس نور نے اتنا وہ چراغاں ہوا کہ شام کے محلات میں نے دیکھ لیے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، بلکہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں، این اسی وقت میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کعبۃ اللہ میرے گھر کی طرف جھک گیا ہے، میرے گھر کی طرف کعبۃ اللہ جھک گیا ہے، میں پریشان ہوا کہیں کعبہ گر تو نہیں گیا ہے، لیکن مجھے تھوڑی ہی دیر بعد ایک بندے نے آ کے خوشخبری دی، عبد المطلب آپ کو مبارک ہو، آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں در یتیم پیدا ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور ولادت بھی کیا تھی؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ جب اس کی ولادت ہوئی تو آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا جسم مبارک دھلا ہوا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، نہائے ہوئے ہیں آپ، ٹھیک ہے، کوئی بھی گندگی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ جو ولادت کے بعد بچے کے ساتھ وہ ماں کے جسم سے جب نکلتا ہے تو جو خون اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، کوئی بھی شے اس کے پاس نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں میں سرما مبارک بھی لگا ہوا ہے، بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، سجایا سوار کر جو ہی حضور دنیا میں تشریف لائے، کان ساجدہ، حضور نے فوراً سجدہ فرمایا، سبحان اللہ، فوراً حضور نے سجدہ کیا۔ اور سجدہ آپ کو پتہ ہے عبادت نماز میں جو ہے نا بڑی اہم عبادت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر اس وقت بھی جو جملہ تھا وہ مورخین نے، محدثین نے، بالخصوص شیخ محقق نے اسے لکھا ہے کہ حضور نے اس وقت بھی جو پہلا دن تھا، پہلے لمحے تھے، تو اس وقت بھی اللہ کے حضور یہی ارشاد یہی عرض کی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے، کہ جو اس کے لیے جو میں فیصلہ فرماؤں وہ فیصلہ ہو۔ تو میلاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، مفتی صاحب ہمارے سامنے بیان کر رہے تھے، اور مفتی صاحب کی یہی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ہمت اور وہ توفیق، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ انداز عطا فرمایا ہے کہ جس میں ان کے پیارے سے پیارے انداز میں یہ جب بیان کرتے ہیں تو جو سننے والا ہوتا ہے اس کی برکت طاری ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیارے لمحات کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جو وجہ تخلیق کل کائنات ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جن کی وجہ سے یہ بہاریں ہیں، جن کی وجہ سے یہ رونقیں ہیں، جن کی وجہ سے ہم سب ہیں، اور ہم سب کا جینا، ہم سب کا مرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے۔ ہم بڑھیں گے جمال نواز کی طرف، اور وہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے، اور یہ جو آج کی جو پاک جو ابھی ٹرانسمیشن جاری ہے، جو مارننگ شو جاری ہے، اس میں اور 4 چاند لگ جائے گے۔ جی نواز۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے
سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا. اور بہت ہی خوبصورت شعر. جی جی. فخری جب مسجد نبوی میں اذان ہوتی فخری جب مسجد نبوی میں اذان ہوتی میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا. مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا. بہت خوبصورت انداز میں جمال نواز صاحب ہمارے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے، ساتھ حاصل کر رہے تھے. ہم بڑھتے ہیں جناب، ہمارے سامنے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں جناب معروف مذہبی اسکالر محمد امتیاز الحق نورانی صاحب. نبی پاک علیہ السلام کا سینہ مبارک کتنی بار چاک ہوا، اور اس کے بارے میں روشنی ڈالی اور ہمیں بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 4 بار ہوا. جی جی. پہلی بار 3 یا 4 سال کی عمر میں ہوا. جی جی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلانی نبوت کے بعد سینہ مبارک بھی چاقو ہوا. اور اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو شق صدر کا معاملہ پیش آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں، اور جب ابو جہل نے اشارہ کیا اس لونڈی کو، اس کو تو آزاد کر دیا گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک کافر بھی اگر وہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد مناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رحمت کا معاملہ فرماتا ہے. تو جو لوگ آج کے جو مسلمان ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کلمہ پڑھنے والے ماننے والے ہیں، کچھ لوگ ہمارے یہاں ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ میلاد نہیں مناتے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو منانا وغیرہ ہے، منانا سیلیبریشن، یہ اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں. جبکہ ہم اگر قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، تو ہمارا مذہب ریلیجن اسلام پورے کا پورا یہ منانا ہے. جی جی جی. حج ہے وہ بھی کسی کی یاد ہے، پانچوں نمازیں بھی کسی کی یادگار ہیں. اور ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ عیدیں تو 2 ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے. یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں سے لیا ہے؟ تو یہ حدیث پاک سے ہمیں ملی ہے. عید الفطر عید واجب ہے، عید الاضحیٰ عید واجب ہے، اور عید مستحب، عید فرحت و مسرت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں صحیح بخاری کی ایک حدیث
ایک روایت سے اس بات کی تائید کروں گا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا اور اس یہودی نے آ کر یہ کہا کہ اے عمر، آپ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ ہماری کتاب میں نازل ہوتی، جس دن وہ نازل ہوتی اس دن کو ہم عید مناتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا قال ایو آیت، وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے تکمیل دین والی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آیت یوم جمعہ کو نازل ہوئی، تو یوم جمعہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور یہ آیت عرفہ کو نازل ہوئی، یوم عرفہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو اور اس بات کی تائید دیگر روایات سے بھی ہو رہی ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی روایت کی، حضرت کعب احبار والی روایت سے بھی تائید ہو رہی ہے۔ تو ایک آیت جس دن نازل ہو اور اس ایک آیت کے نزول پر ایک عیدیں نہیں بلکہ دو عیدیں منائی جائیں، دو عیدیں منائی جائیں، جس دن وہ نبی جس پر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت نہیں بلکہ 6666 آیات بینات نازل ہوئی ہیں، تو اس کی یوم میلاد پر، یوم ولادت پر ایک عیدیں کیا کروڑوں عیدیں منائیں، وہ بھی کم ہے۔ آپ کی ایک بات کی میں تائید کروں گا، آپ نے تمہیدی کلمات میں کہا تھا کہ آج یوم جمعہ ہے اور یہ سید الایام ہے اور یہ عید کا دن ہے۔ جی ہاں، جمعہ بھی عید کا دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ روایت بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جمعہ عید کا دن ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جمعہ عید کا دن کیوں ہے؟ آپ جمعرات کو بھی کہہ سکتے تھے، آپ بدھ کو بھی کہہ سکتے تھے، آپ منگل کو بھی کہہ سکتے تھے، آپ پیر کو بھی، آپ کسی اور دن کو بھی، آپ جو کہتے وہ ہو جاتا۔ آپ نے جمعہ ہی کو عید کا دن کہا، سید الایام کہا، کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعہ اس لیے عید کا دن ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہے۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوں وہ دن عید کا دن ہے، جس دن اس نبی کی ولادت ہو جس پر با اختلاف روایات 20 بار درود پڑھنے سے حضرت آدم کا حضرت حوا سے نکاح ہوا، تو اس نبی کا یوم ولادت کس قدر عید کا دن ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے تو معاملہ ہی حل کر دیا مفتی صاحب۔ آپ نے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے خدشات تھے جو شاید ہمارے سننے والے اور ہمارے دیکھنے والے شاید کبھی کلیئر نہیں ہوتے، لیکن مفتی صاحب آج آپ نے کمال کے رکھ دیا۔ جی مفتی صاحب، عید کہتے ہیں خوشی کو، خوشی کو، ٹھیک ہے، اور خوش بندہ تب ہوتا ہے، بظاہر دل میں خوشی تب ہوتی ہے کہ جب اس سے کوئی خوش کرنے والی بات ہو۔ بہت پیاری بات، ٹھیک ہے، میرے گھر میں بچہ پیدا ہو تو میں خوش ہوں گا، بھائی بازار والے ڈنڈورا تو نہیں پیٹیں گے، میرے دشمن تو نہیں ڈنڈورا پیٹیں گے، وہ تو نہیں جشن منائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میرے دشمن کے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو تو میں کیوں خوشی مناؤں؟ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جس کو خوشی ہو وہ منائے، جس کو نہیں ہے نہ منائے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو حضور کے آنے کی خوشی ہے وہ منائے، جس کو نہیں ہے وہ نہ منائے، سیدھی سی بات ہے، بس سیدھی سی بات ہے، بات اتنی ہے۔ تو مجھے پچھلے سال بھی یہ میرا جملہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ یار یہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یار چھوڑو، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن میں تمہیں بتاؤں کہاں لکھا ہے، یہ اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری بات آپ نے کی مفتی صاحب۔ جس کے نصیب میں نہیں ہے وہ نہ منائے، نصیب والے، جس کے نصیب میں لکھا ہے، میں نہیں کہتا ہوں نصیب والے، چکپ کا ہر بندہ اپنا سمجھتا ہے، جس کے نصیب میں لکھا ہے وہ منائے، جس نے لکھا نہ منائے، نہ منائے۔ بہت ہی آپ نے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سولوشن دے دیا اور آپ نے پورے سمندر کے کوزے بند کر کے رکھ دیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی زندگی جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں، ہماری زندگی گزارنے کے لیے جو رہنما اصول ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے ملتے ہیں، چاہے ہم سفر پہ جا رہے ہیں، چاہے ہماری خوشیاں ہوں، چاہے ہمارے دکھوں کی سوغات ہمارے سامنے رکھی ہو۔ اور میں ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نورانی اصولوں کے مطابق جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو یقین جانیے کہ اس میں بہت انسان کا فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ مفتی صاحب ایک بات بھی جب آپ یہاں پہ تشریف لائے تھے تو آپ نے باتوں میں کہا تھا کہ استغاثہ کرنا، تو نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں استغاثہ کیسے کیا جائے؟ استغاثہ کے مختلف جو ہے نا وہ معاملات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استغاثہ، ایک انسان کو حاجات ہیں،
اللہ رب کائنات سے دعا آپ نے مناجات ہیں؟ دعا عبادت ہے اور دعا اللہ سے ہی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور استغاثہ ہے مدد طلب کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے بھی طلب کی جا سکتی ہے. بہترین طریقہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار عطا فرمایا ہے، وہ جس کا کہہ دیں تو اللہ اس کی بات رد نہیں فرماتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قوت سماعت بھی وہ شان والی عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں سیدہ آمنہ اپنی ماں کی گود میں ہوتے ہوئے بھی لوح پر چلنے والے جو ہے نا قلم کی آواز سنا کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو اس وقت اگر یہ عالم تھا تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اب تو کہاں عالم ہے. تو یہاں پر بھی آپ رہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ کر سکتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میری اس معاملے میں سفارش فرمائیں. بے شک نبی پاک علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام السلام کی وارث کون ہیں؟ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے. اس کا جواب میں یہ عرض کروں گا کہ علماء کرام اور مفتیان کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں. اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس حدیث پاک کو روایت کیا. حضور نے فرمایا کہ من سالک طریقا یبتغی فیہ علما سالک اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ علمی دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے. وَرِدَانْ لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَأَنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ. طالب علم اور عالم کے لیے کائنات کی ہر چیز، زمین و آسمان کی ہر چیز، حتیٰ کہ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے کفضل القمر علی سائر الکواکب، جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا تھا کہ انبیاء کے وارث کون ہیں، اس کے بعد اسی حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث علماء ہیں. انما لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی وراثت میں دینار و درہم کو نہیں چھوڑا. اگر انبیاء کرام علیہ السلام نے زمین چھوڑی ہے یا اور مال وغیرہ جو رہ گیا ہے وہ وراثت میں نہیں آئے گا. وراثت میں کیا آئے گا؟ انما لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم، وراثت میں علم آئے گا. انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی وراثت میں علم چھوڑا ہے اور علماء کرام انبیاء کرام علیہ السلام کے علمی وارث ہیں. بہت پیارا جواب دیا اور زبردست کرام آپ نے یہاں پہ بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اور انبیاء علیہ السلام کے جو وارثین ہیں وہ علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، کہ جو دین کو ہم تک صحیح سلامت ہم تک پہنچاتے ہیں. بہت شکریہ جناب حضرت علامہ مفتی محمد امتیاز الحق نورانی صاحب، آپ یہاں پہ تشریف لائے اور بہت شکریہ آپ کا، اس صبح کو چار چاند لگایا، نورانی صبح بنائی. اور بہت شکریہ جناب معروف مذہبی اسکالر خطیب پاکستان حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین صاحب، آپ جب بھی آتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں، علم میں کروڑوں برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا بھی. بہت شکریہ. اور جمال نواز صاحب تشریف لائے، تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین اکرام، JNN ٹیلی ویژن کے زیر اہتمام نعتیہ مقابلہ، نعتیہ کمپٹیشن رکھا گیا ہے جس کی آڈیشن آج سے ہو رہے ہیں. جس طرح کل بھی میں نے بتایا تھا کہ اس میں تمام وہ بچے اور وہ تمام بچیاں جن کی عمر 12 سال سے لے کے 22 سال تک ہے وہ اس میں شرکت کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت اپنے سینے میں رکھنا اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت اپنے سینے میں رکھتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری لگانا، یہ مقصد ہے. اور کیا خبر کہ کسی کے منہ سے نکلا ہوا ایک شعر، ایک لفظ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی معراج عطا فرمائے اور وہی ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شرکت فرمائیں. جی مفتی. اور آخر میں ایک شعر اگر آپ یہاں پہ منقبت حضور قبلہ میر شاہ صاحب کا عرس مبارک ہے. جی جی جی. تو اس بالکل آپ منقبت کر اس کے بعد. کب تک رہے محرومی قسمت کے حوالے، اے گولڑے والے کب تک رہے محرومی قسمت کے حوالے، اے گولڑے والے
اب کون ہے جو تیرے سوا ہم کو سنبھالے، اے گولڑے والے اب کون ہے جو تیرے سوا ہم کو سنبھالے، اے گولڑے والے کب تک رہے محروم یہ قسمت کے حوالے، اے گولڑے والے۔ زہرا و علی سید کونین کا صدقہ، سبتین کا صدقہ، زہرا و علی سید کونین کا صدقہ، سبتین کا صدقہ، بھر بھر کے پلا بادہ عرفاں کے پیالے، اے گولڑے والے بھر بھر کے پلا بادہ عرفاں کے پیالے، اے گولڑے والے اب کون ہے جو تیرے سوا ہم کو سنبھالے، اے گولڑے والے۔ بہت شکریہ، بہت زبردست منقبت آپ نے پیش کی۔ اور پیر میرے علی شاہ صاحب کا آج اس مبارک کا دوسرا دن ہے، اور یہ ایسی پاکستان کی وہ واحد گدی ہے کہ جو وفاق کے اندر نہیں ہے، اور یہاں پہ ہزاروں وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور اپنے خالی دامن لے کے وہاں پہ جاتے ہیں اور چلا ہی نہیں سکے اس کو، اور روز کا جو لنگر ہوتا ہے نا وہی نہیں دے سکے 2 ٹائم۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا عظیم شان وہاں پہ اجتماع ہوتا ہے کہ جو لوگ خالی ہاتھ جاتے ہیں اور خالی دامن جاتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں تو اپنے خالی جھولیوں کو، اپنے خالی دامن کو بھر بھر کے لے آتے ہیں۔ اس میں آپ بھی شرکت کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم بھی جائیں گے، ضرور جائیں گے، اور جو جا رہے ہیں وہاں پہ موجود ہیں وہ دعا میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ عمر مفتی صاحب جائیں گے اور ہمارے باقی جو دوست احباب وہ بھی جائیں گے، جو بھی وہاں پہ جائے گا دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج کی اس مارننگ شو میں محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔